चौथा लेक्चर है हमारे पास इस वक्त नजरों के सामने सूरतुल अलक, और उसके बाद फिर एक हिस्सा पढ़ेंगे हम मुअज्जमुल महमूल का। इस दुआ का तर्जमा, इस दुआ का मतलब, इस दुआ की अहमियत आप लोगों के सामने पहले आ गई थी, सबको याद है। चलिए अल्लाह ताला से मांगिए फिर। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमान और रहीम का फर्क पता है आप लोगों को? जी, एक दफ़ा जी सर। बताया था आपने। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा, आप पढ़िए, बिस्मि रब्बिक, बिस्म नाम से, रब्बिका अपने रब, अल्लज़ी जिसने, खलक़ पैदा किया। पढ़ो अपने परवरदिगार के का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। इक़रा फ़ेल अम्र है, हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। बिस्मि रब्बिका, अपने परवरदिगार के नाम से। इस्म रब्बिक, बिस्मि रब्बिक, आप लोगों को इसके अंदर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इराब का पता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मजरूर है, और जो ज़मीर है वो मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है और वो मबनी होती है, इसीलिए बा का असर उस पर नहीं हो रहा। अल्लज़ी खलक़, खलक़ आप लोगों को पता है, ये फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। रब की तरफ लौट रही है ज़मीर। खलक़ अल इंसान मिन अलक़, खलक़ पैदा किया उसने, अल इंसान इंसान को, मिन अलक़िन जमे हुए खून से, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। अलक़ किसे कहते हैं? जमा हुआ खून, और जमे हुए खून को लोथड़ा कहते हैं उर्दू जुबान में। जब उसके ऊपर गोश्त भी थोड़ा थोड़ा चढ़ जाता है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करम वाला है। ऊपर आपको अलग अलग तर्जमा नजर आ रहा है। इक़रा का मतलब क्या है, रब्बुका का मतलब क्या है, अकरम का मतलब क्या है, नीचे सब मिलाकर एक मुहावरी तर्जमा है। अल अकरम सबसे ज्यादा इज्जत वाला, इसमें तफजील, इंशाअल्लाह अगला लेसन हमारा इसी पर होगा। सुलासी मुजर्रद, ठीक है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लज़ी बहुत दफा आ गया ये, वो जिसने, अल्लम सिखाया, हमने पढ़ा था आलिमा जाना, सीखा, पता किया। अल्लम सिखाने को कहते हैं, अल्लम उसने सिखाया। हमने सीखा तो जैसे हम फ़अलना बोलते हैं उसी तरह बोलेंगे अल्लमना, हमने सिखाया, ठीक है। मैंने सिखाया जैसे हम फ़अलतु कहते हैं उसी तरह अल्लमतु, ठीक है। अल्लमा अल्लाह ने सिखाया, रब ने सिखाया, बिल कलम कलम से, जिसने कलम से तालीम दी। सिखाना यानी तालीम देना ना। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमा सिखाया उसने, अल इंसाना इंसान को, मा वो सब जो, लम यअलम
انسان نہیں جانتا تھا، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، الانسان انسان، لیطغی بہت سرکشی کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے. کلا کیا ترجمہ ہے؟ ہرگز نہیں. حرف رد و زجر مطلب کسی کو دھتکارنے، کسی کو روکنے، تنبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جملے کی ابتدا میں استعمال ہوتا ہے، تنبیہ کے لیے، روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلا ہرگز نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے، طاقت دیکھو ذرا اس کے اندر. ایک تو یہ استعمال کر لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ان والی تاکید، پھر لا والی تاکید. اللہ اکبر. لیطغی حد سے آگے بڑھ جانا، طغیانی جسے طاغوت کا لفظ اسے سے نکلا ہے، طغیانی حد سے آگے بڑھنا. اور رآہ استغنی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ بہت کھلی سرکشی کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر رآ یہ رؤیت سے ہے، ہو اپنے آپ کو، استغنا یستغنی استغناء بے نیاز سمجھ لینا، ضرورت نہیں ہے کسی کی، یہ سمجھ لینا. ان الی ربک الرجع، ان بے شک، الی طرف، ربک اپنے رب، الرجع لوٹنا، لوٹنے کو کہتے ہیں الرجع. سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. الرجع لوٹنا. دیکھو یہاں پر رجوع ہم کہتے ہیں، عربی میں رجع اور رجوع ایک ہی معنی رکھتے ہیں. ارأیت الذی ینہا، کیا، رأیت آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو جو، ینہا روکتا ہے. بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، روکتا ہے. ایک بندے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اگلی آیت سے آیا. نہا ینہا نہین روکنے کو کہتے ہیں. ہمارے پاس اردو زبان میں شریعت کی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے یہ استعمال ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہم لوگ اسے کہتے ہیں نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، نہیں یعنی روکنا، برائی سے روکنا. یہاں پر یہ معنی نہیں ہے اس کا. ینہا کا مطلب ہے روکنا. یاد رکھو اسے، کسی بھی کام کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا مت کرو، یہ مت کرو یہ جو ہے یہ نہیں ہے، نہیں. ٹھیک ہے، اور کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں یہ کرو، اس کو کہتے ہیں امر، کرنے کا حکم کرنا. ٹھیک ہے، یا جی سر. جی شکریہ. پہلے آیا تھا نا ایک بندے کو، تو وہ یہاں ہے عبدن اذا صلی، ایک بندہ جب وہ نماز پڑھے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ ٹھیک ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ساری چیزیں میں سمجھاؤں گا، فی الحال ترجمہ اچھے سے دیکھیں. کیا، رأیت آپ نے دیکھا، ان اگر، یاد رکھو ان مطلب اگر، کانا ہوتا، علی الہدی ہدایت پر. بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، اگر وہ ہدایت پر ہو. یہ ساری چیزیں ہیں، ان ہے، حرف شرطیہ ہے، اپنے موقع پر آ جائے گا. یہ فی الحال آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. ان کا مطلب ہے اگر. جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر تم یہ کرو گے تو میں کروں گا، تو یہ حرف شرط کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ شرط کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا. تو
یہ جو ان ہے اس کا معنی ہے اگر، اور یہ شرط کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں حرف شرط. ٹھیک ہے. ہدا ہدایت سے ہے. او امر بالتقوى، او یا، او کا مطلب یا، امر حکم دیتا ہے، بالتقوى پرہیزگاری کا. پیچھے سے پڑھتے ہیں. بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو. یہ جملہ اتنا قرآن نے استعمال کیا، بریکٹ میں اس کا مطلب نکل، تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ یعنی وہ تو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے ایک انسان. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے ایک بندے کو؟ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، صحیح راستے پر ہو، اور وہ پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہو، تو کیا اس کو روکنا کسی کام سے، کسی اچھے کام سے، یہ گمراہی کی بات نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے قرآن کا. تقوی میں نے بتایا تقوی کسے کہتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ ارأیت ان کذب وتولی. ارأیت بار بار آ رہا ہے. بھلا دیکھیں، کیا آپ نے دیکھا، ان کذب وتولی اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا، پہلے کیا تھا؟ نماز پڑھنے والا. پہلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں بتایا تھا کہ ذرا دیکھو تو، ذرا سوچو تو، بھلا یہ بات تو بتاؤ کہ وہ شخص اگر ہدایت پر ہو، تقوی کی بات کر رہا ہو، تو اس کو روکنا گمراہی نہیں اگر وہ نیک کام کی بات کر رہے ہیں. اور اب یہاں پر روکنے والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو، منہ موڑتا ہو اچھی بات سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے ان کذب وتولی. کذب، دیکھو کذب یکذب کذبن یا کذبن کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹا ہونا. کذب فلان، فلاں نے جھوٹ بولا. کذب جھٹلانے کو کہتے ہیں. یعنی کوئی ایک بات بولی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے، تو یہ بات جھٹلانا ہے. تو جیسے ہم نے علیمہ جانا پڑھا، جاننا، جانا، فلاں شخص نے جانا اس بات کو، اور علامہ سکھایا. اسی طرح کذب جھوٹ بولا، کذب جھٹلایا. ٹھیک ہے. تولا، تولا کسے کہتے ہیں؟ منہ موڑنے کو، پیٹھ پھیر لینے کو کہتے ہیں. منہ موڑنا، پیٹھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ نہ کرنا. کوئی بات ہو رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جانا، پلٹ جانا، بات نہ ماننا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا لم یعلم وہ نہیں جانتا، کیا اس کو نہیں پتا، بی کہ، بان کہ، اللہ اللہ یرا دیکھ رہا ہے. کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر ساری چیزیں دیکھیں. علم کیا نہیں، یہ الگ ہے، لم الگ ہے. ٹھیک ہے. ایک ساتھ نہ سمجھنا اسے، کیونکہ علم کا مطلب عربی زبان میں درد کا ہوتا ہے. درد، رنج و علم ہم استعمال کرتے ہیں. یا علم جاننا، سمجھنا، علم رکھنا. بِأَنَّ کے حرف جر ہے، اور حرف جر کے ساتھ تاکید کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یرا دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھے گا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں. ہم نے رآ پڑھا، یرا پڑھا، رؤیت سے ہے. یہ اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں اگر باز نہ آیا وہ، لنسفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے. خبردار اگر وہ باز نہ آیا. یہ باز عربی زبان کا لفظ یا اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی سے آیا ہے.
باز کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا. اگر باز نہ آئے مطلب تم واپس نہ لوٹے، جہاں آگے بڑھ رہے ہو نا، حد سے آگے بڑھ رہے ہو، اس سے واپس نہ آ گئے، مطلب اپنی حدود میں نہ آ گئے، یہ مطلب ہے. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیشانی کے بال کہاں ہوتے ہیں؟ بالکل پیشانی جہاں ختم ہوتی ہے اور بال شروع ہوتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں ناصیہ. ٹھیک ہے، ناصیہ. اور ان بالوں کو بھی ناصیہ کہتے ہیں. قرآن میں، حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بہت. اس کا ایک خاص معنی ہے، میں بتاؤں گا. مطلب یہ ایک تعبیر ہے، عربی تعبیر. آگے بتا رہے ہیں وہ ناصیہ کیسی ہے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ. یہ موصوف صفت ہے. ایک موصوف ناصیہ اور دو اس کی صفات ہیں. اس کی پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے، یعنی وہ پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے، وہ پیشانی جو گنہگار پیشانی ہے. ٹھیک ہے، صفت ہے ساری. کاذبہ آپ کو پتا ہے جھوٹی، خاطئہ خطا کرنے والی، گنہگار، خطا خار. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بڑی چیلنجنگ صورت ہے یہ. فَلْيَدْعُ، چاہیے کہ وہ بلا لے، نادیہ، اپنے لوگوں کو، اپنی مجلس والوں کو، اپنے گروہ والوں کو. اب وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو. دعا یدعو دعوتن، میں نے بتایا لوگوں کو پکارنا، بلانا. ندوہ گروپ کو کہتے ہیں. نادی انجمن مجلس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلب کو بھی نادی کہتے ہیں آج کل، کیونکہ وہ ایک گروپ ہوتا ہے، ایک مجلس ہوتی ہے نا. سندعو الزبانیہ، سندعو، دیکھو سین آیا ندعو کے اوپر، تو یہ فعل کی علامت ہے. ہم بھی بلاتے ہیں الزبانیہ، پیادوں کو. زبانیہ اصل میں جو پیدل چلنے والی فوج ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک خاص گروپ مراد ہے، بتاؤں گا. ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. دوزخ میں جو فرشتے معمور ہیں ان کو زبانیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زبانیہ ایک گروپ ہے دوزخ کے فرشتوں کا. ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ٹھیک ہے. کلا، ہرگز نہیں. لا تطعہ، اس کی بات نہ مانیے. واسجد، اور سجدہ کریے. وقترب، اور نزدیک ہو جائیے. ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. یہ جو آخری آیت ہے یہ سجدے کی آیت ہے. لیکن آن لائن جب ہم کسی سے آیت سجدہ سنتے ہیں یا ریکارڈنگز پر آیت سجدہ سنتے ہیں، چاہے وہ لائیو ہو، چاہے وہ پری ریکارڈڈ کوئی تلاوت ہو، اس پر سننے والوں کو آیت سجدہ واجب نہیں ہوتی، سجدہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر لائیو چل رہا ہے اور کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، جیسے میں ہوں، میں نے پڑھا، تو یہ مجھ پر سجدہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ العلق، سب کو پتا ہے. اس کی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی. اس کا شان نزول پتا ہے؟ شان نزول کسی کو پتا ہے یہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے کئی راتیں ایک غار میں گزارا کرتے تھے. حضور نے خود کہا کہ مجھے خلوت محبوب ہونے لگ گئی تھی، یعنی لوگوں سے کنارہ کشی، اکیلے اکیلے رہنا، فکر، سوچ، عبادت،
توجہ، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں میڈیٹیشن، مراقبہ اردو میں یا ہمارے تصوف کی یا شریعت کی اصطلاح میں کہہ لیں، ایک ہی چیز کی طرف غور فکر سوچ سمجھ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان خلوتوں میں بیٹھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلوتیں مجھے محبوب ہو گئی تھیں، تو پہلے ہی حضور کیا کرتے تھے؟ ایک غار میں چلے جاتے تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے، کچھ راتیں کچھ دن گزارتے تھے، ایک ہفتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ہفتے کا ٹفن باندھ کے دے دیتی تھی۔ ٹفن کیا ہوتا تھا؟ بڑا زبردست قسم کا طریقہ ہے پرانے زمانے کے لوگوں کا، ہمیں بھی اسے اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ کھجور ہوتے تھے، ستو ہوتا تھا، پانی ہوتا تھا، مشکیزہ ہوتا تھا۔ تو میں پرانے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، مشکیزے میں پانی ہوتا تھا، اس کے اندر کھجور ڈال دیتے تھے اور اس کے اندر تھوڑا سا ستو ڈال دیتے تھے۔ ستو کیا ہوتا ہے؟ جو کا پاؤڈر ہوتا ہے جس کو بھون لیا جاتا ہے۔ جو انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، تو وہ اس کے اندر ڈال کے رکھ لیتے تھے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے اپنے حساب سے، موسم کے حساب سے رکھ لیتے تھے، اس کے بعد اس کو نکال لیتے تھے، کیونکہ اگر کھجور کو پانی میں ڈبو کر رکھا اور زیادہ وقت گزر گیا تو پھر وہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے نکال لیا گیا تو اس کا ایک اور نام ہوتا ہے، اسے نبیذ کہتے ہیں، نبیذ، اور وہ نبیذ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے انسان کے جسم کے لیے، اور اس کے اندر ستو ملا لیا جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے عادت بنا لینی چاہیے۔ ایک تو صحابہ کا طریقہ بھی رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے، تو یہ چیزیں لے جاتے تھے، جب وہ ختم ہوتا تھا آ جاتے تھے۔ دنیا سے کٹ کر خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی عبادت تھی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور نے ان کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے انسان ہے حضور، اور ایک عجیب سی مخلوق کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو بہت اثر ہوتا ہے اس چیز کا، اور انہوں نے کہا اقرأ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے اصل میں کیا کہا، ایک کیا کہتے ہیں اسے، ابن ہشام ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے السیرۃ النبویہ، عربی زبان، بہت مستند۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز رنگ کا کوئی کپڑا لے کر آئے اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، روایتوں میں آتا ہے یہ، اور اس کو دکھا کر انہوں نے کہا پڑھو، اقرأ۔ تو حضور کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بس پہلے آتے ہی اقرأ کہا، تو حضور نے سمجھا کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہے جس کے بارے میں کہتے جا رہے ہیں کہ پڑھو، تو حضور نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، اس لیے ما انا بقاری کہا۔ دو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں کیسے پڑھوں گا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، اتنا دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سختی محسوس ہونے لگی، اور پھر کہا اقرأ، پڑھو۔ حضور نے پھر کہا ما انا بقاری، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایسے ہی 3 دفعہ ہوا، یعنی ان کو کہا پڑھو، حضور نے جواب دیا، اور انہوں نے پھر دبوچا اور پھر اس طرح سے دبایا
کہ تکلیف ہونے لگی اور پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھو، اور اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوا. کتنی دفعہ ہوا یہ؟ 3 دفعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں یہی جواب دیا، ما انا بقاری. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ 5 آیات پڑھی جو ہم نے ابھی سنی اور پڑھی. ٹھیک ہے، ان کو بولا ہے، انہوں نے پڑھ کے نہیں دکھایا، سوری لکھا ہوا پڑھا نہیں انہوں نے، مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری. انہوں نے لکھا ہوا پڑھوایا نہیں، بلکہ لکھا ہوا اب تلفظ کیا، پڑھا، اس کو سپیل کیا. ٹھیک ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھا. اس کے اندر اس کے اندر جو یہ 5 آیات ہیں، بہت زیادہ علم، معرفت، بہت کچھ بھرا ہوا ہے اس کے اندر، بہت کچھ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سب سے پہلی آیت میں نازل ہونے والی سب سے پہلی صفت استعمال کی ہے، وہ ہے رب. رب. ہم یہاں پر یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، اقرأ بسم اللہ، ہے نا، اقرأ بسم الہ کا، مختلف چیزیں آ سکتی تھیں. جی یہاں پر رب استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے رب کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہ جو رب ہے، یہ جو صفت ہے رب، یہ ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو اپنے اندر گھیر لیتی ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے حاکم، رب کا مطلب ہوتا ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے عزت دینے والا، رب کا مطلب ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ رب کر سکتا ہے، وہ رب دے سکتا ہے نا. مارنا، زندہ کرنا، زندگی دینا، صحت دینا، بیمار کرنا، کام بنانا، آپ کے دشمنوں کو تباہ کرنا، آپ کو عزت و سربلندی دینا، کیا کیا صفات استعمال کریں، الوکیل، الکریم، الخافض، الرافع، الرحمن، الرحیم، الغفور، الستار، یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ رب میں شامل ہیں. تو ایسی جامع صفت اللہ تعالیٰ نے استعمال کی جو سب کو گھیر لے. اقرأ بسم ربک. آگے دیکھو، الذی خلق. اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پروردگار جس نے پیدا کیا، ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف کام کیے تو وہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفت کون سی ذکر کی؟ دوسری، پیدا کرنے والی، کریٹیوٹی، اللہ تعالیٰ کریٹر ہیں یہ بتایا، ہے نا. آگے کیا ہے؟ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. صرف پڑھو اور پڑھو کہا گیا، کیا پڑھو یہ نہیں کہا گیا، ہے نا. اپنے رب کا نام لے کر پڑھو. کیا پڑھو؟ میں نے کہا اصل میں یہ اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے 1-2 دفعہ آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا، جو نئے ہیں وہ لوگ سن لیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، لیکن یہ نہیں بتا رہے پڑھنا کیا ہے. تو پڑھنا کیا ہے بتائیے؟ اننتا صاحبہ، نمرا صاحبہ، سنیرا صاحبہ، اریبہ صاحبہ، بتائیے. مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن میرے خیال سے یہ بات تھی کہ توکل والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پڑھو تو بس پڑھو. یہ نہیں پہلے وہ بول رہے تھے میں کیا پڑھوں کیا پڑھوں، ایک دم سے وہ پڑھنے لگ گئے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں پڑھوایا تھا، سم تھنگ ایسا کچھ تھا. جی اچھا، اریبہ صاحبہ نے کہا حکم دے رہے ہیں، بالکل میں بھی یہ
کہہ رہا ہوں، لیکن حکم کس بات کا؟ پڑھنے کا. کیا پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں یہ بتاؤ نا. یہ جو آیات نازل کی گئی ہیں ان کا پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں نا. بالکل. اور کوئی بات جو آپ لوگوں کو پتا ہو؟ میں بتاؤں؟ آپ لوگ بھول گئے شاید. سر کائنات، آپ نے کہا تھا کائنات میں جو جو چیز ہے ہر چیز کے بارے میں پڑھو، ان کو مطلب انسان کے بارے میں مزید جو کچھ جتنے بھی تخلیقات میں غور کرنے کے اس چیز کے بارے میں تفصیل سے کہ ہر چیز کا بالکل پڑھنے کا حکم بالکل دیا ہے. بالکل. یہاں پر یہ ایک نقطہ ہے بہت کام کا، غور سے سنیے گا سب. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ، پڑھو، بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جی ہم پڑھنا شروع کر دیں گے اور آپ کا نام لے کر پڑھیں گے. پڑھنا کیا ہے یہ تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفت خلق اپنی لائی، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. یہ لا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے ساری مخلوقات کو. ٹھیک ہے. اقرأ کل مخلوق، ساری کی ساری مخلوقات کو پڑھو. صرف قرآن اور حدیث لے کر مت بیٹھ جاؤ. سب سے پہلا لفظ ہی استعمال ہوا ہے اقرأ. اقرأ، پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے، بادشاہت حاصل کرنی ہے، خلافت حاصل کرنی ہے، دنیا میں اللہ کا نام اونچا کرنا ہے، مسلمانوں کو عزت عطا کرنی ہے، اپنے آپ کو بہترین طریقے سے سنوارنا ہے، اور اگر آپ کو وہ ترقیات حاصل کرنی ہے جس سے آپ قرآن کو سب سے اوپر رکھ سکتے ہو، حدیث کو سب سے اوپر رکھ سکتے ہو، اسلامی نظام کو اور شریعت اسلامی کو سب سے اوپر رکھ سکتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو ایک فارمولا اپنانا ہوگا. وہ فارمولا ہے اقرأ، پڑھو. کیا پڑھو؟ کل مخلوق، ہر چیز، ہر مخلوق کو پڑھو. کیا مطلب ہے؟ ہر مخلوق کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کو پڑھو، انسانوں کو پڑھو، نباتات کو پڑھو، جمادات کو پڑھو، سماویات کو پڑھو. تھوڑا سا الفاظ چینج کر لوں تو کہہ سکتا ہوں میں جیوگرافی پڑھو، ہسٹری پڑھو، باٹنی پڑھو، کیمسٹری پڑھو، فزکس پڑھو، ایسٹرولوجی پڑھو، ایسٹرونومی جسے کہتے ہیں ایسٹرونومی پڑھو، اور جو دنیا میں مخلوق نظر آئے اس کو کھوج ڈالو، ریسرچ کرو، پڑھو پڑھو پڑھو. جتنا تم پڑھتے جاؤ گے اتنا تم ترقیات پر فائز ہوتے جاؤ گے، اور جتنی تمہیں ترقی ملتی جائے گی دنیا تمہاری مٹھی میں ہوتی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اتارا ہے دنیا میں، انسان کو خلیفہ بنا کر اتارا ہے. اس خلیفہ کے پاس علم ہونا چاہیے ہر اس چیز کا جو اس کے اطراف میں ہو، ہے نا، ہر اس چیز کا جو اس کے اطراف میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا. میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے قرآن تو پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہر علم موجود ہے. میں نے کل بھی کہا جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. سارے کے سارے علوم، سارے کے سارے فنون قرآن میں موجود ہے، لیکن انسان کی فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو قرآن میں تو ہر علم موجود ہے. قرآن میں لاجک ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں نحو ہے، قرآن میں صرف ہے، قرآن میں زبان کے سارے علوم ہیں، قرآن میں اس کے علاوہ میڈیسن ہے. قرآن کیا کچھ نہیں ہے، جیوگرافی ہے، بہت کچھ ہے قرآن میں. باضابطہ الگ الگ موضوع بنا کے لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے کتابیں لکھ ڈالی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اقرأ پر عمل نہیں کرتے، ہے نا، ہم اقرأ پر عمل نہیں کرتے. تو آگے دیکھیں، پھر آگے بتا رہے ہیں خلق الانسان من علق. یہاں پر انسان کی پیدائش بتائی جا رہی ہے.
دیکھو آپ، یہ وہ چیز تھی جس کے پہلے زمانے میں کہاں تھے وہ سکینرز، پہلے زمانے میں ٹیفا سکین، فلاں سکین، چنا سکین، یہ سارے وہ سکینس ہوتے ہیں، وہ سکیننگز ہوتی ہیں جو جب کوئی لڑکی کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کو سکیننگ کروانی پڑتی ہے، اندر کے حالات دیکھے جاتے ہیں کہ بچہ صحیح سلامت ہے یا نہیں، اس کے ناخن بنے یا نہیں، اس کے دانت بنے یا نہیں، اس کے کڈنیز بنی یا نہیں، اس کے لیور سلامت ہے یا نہیں، یہ پہلے ہی سکین کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ کس حالت میں ہے۔ لیکن یہاں پر اس زمانے میں جب ان سب چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، قرآن اندر کی بات بتا رہا ہے، انسان کو علق سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس کے اندر آپ کو یہاں پر سائنس مل رہی ہے، میڈیسن کی اتنی لوگوں نے خرچہ کرنے کے بعد، بہت سارے وقت گزارنے کے بعد جب اس ریسرچ پر سامنے آئے، اس ریسرچ کے سامنے آئے جس پر وہ لوگ خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے آج بہت بڑی ترقی کر لی ہے، قرآن یہاں پر پہلے ہی بتا چکا ہے کہ انسان پہلے ایسے بنتا ہے، پھر ایسے بنتا ہے، پھر ایسے بنتا ہے، پھر ایسے بن کے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اقرا، پڑھو۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا اقرا سے مطلب کیا ہے؟ انسان مختلف سٹیجز سے بنتا ہے، پہلے انسان خوراک ہوتا ہے کسی کی، پھر وہ کھایا جاتا ہے، پھر اس سے نطفہ بنتا ہے، پھر نطفے سے پھر انسان علق بنتا ہے یعنی جمع ہوا خون، اور پھر مضغہ بنتا ہے جمع ہوا گوشت، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہڈی چڑھتی ہے، پھر اس کے اندر روح آتی ہے 3 مہینے 4 مہینے بعد، اور اسی وقت حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت 2 فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، اور مطلب اس کی قسمت کے بارے میں لکھ لیتے ہیں، اور اس کے گلے میں وہیں تختی ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی۔ اسی وقت جب ابھی انسان ابھی 2-3 مہینے کا ہوتا ہے، وہ پیٹ میں ہوتا ہے، پیدائش کے یہ سارے مراحل میں علق ایک درمیانی حالت ہے، اسی لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تاکید کے لیے دوبارہ سے کہا پڑھو، تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی تمہارا رب کریم ہے، تمہیں بہت کچھ عطا کر دے گا، تمہیں بہت کچھ دے دے گا، تمہیں پڑھنا بھی سکھا دے گا، یعنی یہ ایک تاکید ہے اور تاکید کے ساتھ تسلی ہے۔ تمہارا رب بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحم دل ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتا، اہل نہیں ہوتا، اس کو دے دیتا ہے۔ الذی یعطی بدون الاستحقاق، مولا علی قاری نے لکھا ہوا ہے کریم وہ ذات ہوتی ہے جو نااہلوں کو بھی خوب عطا کر دیتا ہے، نااہلوں کو بھی خوب عطا کر دیتا ہے۔ تو ایسا رب ہے تمہارا، تم تو اہل ہو، تم تو ساری دنیا میں سب سے اہم ترین شخصیت تو تمہیں نہیں دے گا، سوچو تمہیں کتنا دے گا۔ تمہارا رب اکرم ہے، کریم سے بھی زیادہ اکرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو پڑھو تم۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو بہت سی چیزوں کا نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ انسان سیکھتا ہے، جب سیکھتا ہے تو اس کو قلم کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس کو نوٹ کر لے، تاکہ وہ اس کو لکھ لے، ہے نا، اسی لیے قلم کا ذکر کیا۔ یہاں تک 5 آیات ہیں۔ اس کے بعد ہے کلا ان الانسان لیطغی، انسان کے بارے میں انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ انسان بہت سرکش ہے، اپنی آدمیت سے نکل جاتا ہے، انسانیت پار کرنے لگتا ہے، یعنی انسانیت چھوڑ کے آگے نکلنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے نیازی ہے اس کے پاس۔ یہاں دیکھیں الرآہ استغنی، کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا، سمجھتا ہے نہیں میں تو مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے عام طور پہ نا یہ چیز بچوں کے اندر بھی دیکھی ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 5 سال 6 سال، بلکہ 2 2 3 3 سال کی عمر کے بچے بھی بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی عمر کے نہیں ہوتے، حد سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان کی فطرت ہے یہ، حد سے آگے بڑھتا رہتا ہے، ہر انسان. ان الی ربک الرجعی، اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، یعنی ہر چیز میں تم ہمارے محتاج ہو. انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر طرح سے انسان ہر طرح سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، ہر چیز میں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری بے نیازی فضول کی ہے، میں نیاز مند ہوں، میری فطرت میں کمزوری ہے نا؟ جی اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. یہاں سے ایک خاص واقعہ بتایا جا رہا ہے ابو جہل کے بارے میں. ابو جہل جس کا نام عامر بن ہشام تھا، نمازیں پڑھنے سے روکتا تھا، کہتا تھا ہمارے سامنے نمازیں مت پڑھو، میرے سامنے سجدہ نہ کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا، نماز پڑھنا کہاں چھوڑ سکتے تھے؟ تو وہ بار بار روکتا تھا، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی. سارا واقعہ تفصیل سے میں ذکر کروں گا تو وقت ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز سے روک رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ایسا انسان جو ہدایت پر ہو، پرہیزگاری کی بات کرتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، اس کو بھی تم روکو گے؟ کیا اس کو روکنا صحیح بات ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر کے پوچھ رہے ہیں. ارأیت ان کان علی الہدی، یہ ارأیت ہے نا، بھلا دیکھو، بھلا بتاؤ، کیا ایسا کرنے والا، یعنی اس کو روکا جائے گا؟ یہ مشرکین سے، ابو جہل سے سوال ہو رہا ہے، عقلی طریقے سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے انہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ابو جہل کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، ارأیت ان کذب وتولی، جو سچی بات بتانے پر، اسلام کی بات بتانے پر، پرہیزگاری کی بات بتانے پر، ہدایت والی بات بتانے پر جھٹلا دیتا ہے، کہتا ہے جھوٹا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا. وتولی، اور اچھی باتوں سے منہ موڑ لیتا ہے. ایسا انسان، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے والا انسان، اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر سمجھنے والا انسان، یہ انسان روکے گا اس انسان کو؟ یہ انسان جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. وہ غلطی پر رہ کر صحیح کرنے والے کو روک رہا ہے. دنیا کے سب سے بڑے محسن کو، ایک اچھے انسان کو وہ روک رہا ہے. وہ اپنی نماز سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، لیکن یہ اسے جا کے چھیڑتا ہے، ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھ رہا؟ اس کے بعد یہاں سے وارننگ، کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ ان سب چیزوں سے باز نہ آیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولیے. ہاں، اگر وہ باز نہ جی آیا، سر. ایسے ہی کام کرتا رہا، یہی سارے کام کرتا رہا، تو کیا سمجھ رہے ہو؟ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ لیں گے ہم اسے. ٹھیک ہے، پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ لینا. یہاں پر میں بولتا ہوں
یہ جو ناصیہ ہے پیشانی کے بال، یہ جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یہ بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ احادیث میں آتا ہے ناصیتی بیدک، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی کے بال آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پورا کا پورا آپ کے حوالے ہوں. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ہماری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچے تو وہ ظاہر سی بات ہے بڑا قدرت والا، طاقت والا، رعب والا ہوگا نا، اور ہم اس کے سامنے کمزور ہوں گے. اور ایسا کون کرے گا جب ہماری غلطی ہوگی، ہے نا؟ تو عربی زبان میں کسی کے تابع ہونے، کسی کے ماتحت ہونے، کسی کے قبضے میں ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لنسفعن بالناصیہ، ہم اسے پکڑ کے گھسیٹ لیں گے، اسے ایسے دبوچ لیں گے اور بس ذلیل و رسوا کر دیں گے اسے. ٹھیک ہے، کیسی پیشانی ہے وہ؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، گنہگار پیشانی جو سجدہ نہیں کرتی، جھوٹی پیشانی جو جھٹلاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جھوٹے آدمی کی، گنہگار آدمی کی پیشانی ہے وہ. یہ مزید اس کی توہین کرنے، اس کی تذلیل کرنے کے لیے حقارت آمیز طریقے سے بولا جا رہا ہے. لنسفعن بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. آپ جب نا آپ اس کو تصور کریں، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ یہ جملے بول رہا ہے بہت زیادہ متکبرانہ طریقے سے کسی اپنے دشمن کے بارے میں. اچھا، اگر وہ باز نہ آیا نا تو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹوں گا اسے میں. ٹھیک ہے، ایک رعبدار انداز میں، غصے والے لہجے میں، جلال والے، اور پھر اس پیشانی کی تذلیل کرنا. محسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اس کے اندر کتنی طاقت اور قوت ہے، کیا پاور ہے ان آیات کا، کیسے لہجے میں بولا جا رہا ہے، انتہائی متکبرانہ لہجے میں، انتہائی جلیل القدر لہجے میں، ایک بڑے بادشاہ کی طرف سے یہ سارے جملے سنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بلا لو جسے بلانا ہے، اپنی مجلس والوں کو بلا لو، ہم بھی اپنی پیادہ فوج ملائکہ کو بلائیں گے. ہم کسے بلائیں گے؟ ہم بلائیں گے اپنے زبانیوں کو. کسے بلائیں گے؟ جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. اور جہنم کے فرشتے پیار محبت سے پیش آنے والے نہیں ہوں گے. جبرائیل جیسے فرشتے کو دیکھ کر ہمیں خوف آ جائے تو پھر ذرا سوچو جہنم کے فرشتوں کو دیکھ کر کیا حال ہوگا. ان کی آواز، ان کا نظارہ ہی، منظر ہی کیسا ہوگا، ذرا سوچیں آپ، ہے نا؟ ہم بھی بلا لیں گے جہنم والے فرشتوں کو. جلاد پیار تو نہیں کرے گا نا، نہ وہ پیارا نظر آئے گا، جلاد کو دیکھ کر ہی خوف آئے گا. تو جب جلاد کو دیکھ کر خوف آتا ہے تو ذرا سوچیں جہنم کے فرشتوں کا کیا حال ہوگا. ہم بھی اپنے زبانیہ کو بلائیں گے، جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. میں آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں؟ جی. اس کے بعد آخر میں ہے کلا لا تطعه واسجد واقترب. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس شخص کی بات ہرگز نہ مانیں. آپ سجدہ کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ اس کی بات کی طرف توجہ نہ کریں. یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، چلتی رہے گی. وہ چاہے جتنا بھی زور لگائیں، آپ اس کی پرواہ مت کریں، آپ اللہ کی عبادتوں میں لگے رہیں. ٹھیک ہے، اس کی اطاعت مت کیجیے، اس کی بات مت مانیے، آپ نماز پڑھیے، سجدہ کیجیے اور میری قربت حاصل کیجیے. ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم. یہاں پر ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کا اگلا حصہ. ہم نے پڑھا تھا البلوتوث والاجہزہ تک.
ब्लूटूथ और अल-अजहिज़ा किसे कहते हैं? क्या हुआ, सो गए आप लोग? अल-जहिज़ा जी सर। डिवाइस को कहते हैं। और ब्लूटूथ? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ डिवाइस ब्लूटूथ जो भी होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अल मुताबका अर्रकिया, ज़की कहते हैं स्मार्ट को, हमने पहले भी पढ़ा। मुताबका मतलब सेम सेम होना, मिररिंग, स्मार्ट मिररिंग एक फीचर है ये। अल मुताबकतु ज़किय्यतु व एंड्रॉयड ऑटो यहां पर है, तो यहां पर उसकी इंग्लिश थी, मैंने उसकी अरबी भी यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश कर दी। एंड्रॉयड किसे कहते हैं? एंड्रॉयड कहते हैं ऑटोमेटिक इंसान को। एंड्रॉयड का क्या मतलब है? एंड्रॉयड का मतलब है इंसानुन ऑटोमेटिकी। एंड्रॉयड का लेक्सिकल मीनिंग अगर आप लोग देखोगे तो उसका मतलब यही मिलेगा, ऑटोमेटिक इंसान। तो एंड्रॉयड को अरबी में कहते हैं अंड्रिवित ऑटोमेटिकी, एंड्रॉयड ऑटो। शाशाह कहते हैं स्क्रीन को, अशाशाह स्क्रीन को कहते हैं। डिस्प्ले, अस्सुतूअ कहते हैं ब्राइटनेस को। अशाशाह वस्सुतूअ, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। नीचे है उसके बाद हिमाया, हिमाया, हिमाया किसे कहते हैं? प्रोटेक्शन को कहते हैं हिमाया। आई प्रोटेक्शन, एक दो आंखें होती है ना, तो अल आइनान था, लेकिन ये मुरक्कब इजाफी है और ये कौन सी हालत में है? हालत जर्री में है, इसीलिए या मा कबल मफ्तूह। हिमायतुल आइनैनी, आंखों की हिफाजत, आई प्रोटेक्शन। उसके बाद है अस्समतु दाकिना, डार्क थीम को कहते हैं। समह का मतलब होता है थीम, दाकिन कहते हैं डार्क। ये ताए तानीस इसकी वजह से आ रही है, मौसूफ की वजह से। अस्समतु दाकिना, डार्क थीम। उसके बाद है शरीतुल हाला, शरीत कहते हैं बार को, कोई भी चीज, ये है ना, इसको भी शरीत कहते हैं। शरीत वो चीज जो जरा फैली हुई हो, बार, बार फैला हुआ होता है। अल हाला यानी स्टेटस, हालत, तो शरीतुल हाला यानी स्टेटस बार, ठीक है। शाशतुल कुफल वल खल्फियात, हम कहते हैं ना लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, कुफल मतलब लॉक, शाशा मतलब स्क्रीन। शाशतुल कुफल, लॉक स्क्रीन। बैकग्राउंड को खल्फिया कहते हैं, वॉलपेपर भी बैकग्राउंड में चल रहा होता है, पीछे से स्क्रीन के चल रहा होता है ना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है खल्फियात, खल्फियतुन की जमा है, ठीक है। शाशतुल कुफल वल खल्फियात, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। अल अर्दु दाइमन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले पर हमेशा वो चीज मौजूद रहे, उसके लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। डिस्प्ले किसी चीज को दिखाना, पेश करना, उसके लिए अरबी जुबान में होता है अर्ज, हम उर्दू में भी कहते हैं अर्ज करूं यानी पेश करूं। दाइमन ऑलवेज, ठीक है। अल अर्दु दाइमन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। देखो समतुन थीम, उसकी जमा है सिमात, ये भी जमा मुअन्नस, सॉरी हाँ जमा मुअन्नस सालिम है, थीम्स। समतुन थीम, सिमातुन थीम, ठीक है। अस्सिमातु दाकिना, डार्क थीम्स। उसके बाद है इअदादातु शाशतिर रईसिया, इअदादात आप लोगों को पता है सेटिंग्स, शाशा का मतलब होता है स्क्रीन, और रईसिया मेन, अहम, होम सेटिंग्स, ठीक है। जो हम फोन खोलते हैं, लॉक
فون کا لاک کھولتے ہیں، جو سامنے جو چیزیں آتی ہیں اس کو کہتے ہیں مین سیٹنگز، ہوم سیٹنگز. ٹھیک ہے. المطابقۃ الذکیہ، اسمارٹ میررنگ. اس کے بعد ہے اینڈرائڈ آٹو. یہاں پر دیکھیں اس کا میں نے لکھا ہوا ہے اندرویت اوٹومیٹکی، انسان اوٹومیٹکی دونوں بھی کہتے ہیں، یا آپ اندرویت کہیں یا پھر انسان کہیں. الشاشہ والسطوع، display and brightness، حمایت العینین، eye protection، السمت الداکنہ، dark theme، شریط الحالہ، status bar، شاشة القفل والخلفیات، lock screen and wallpaper، العرض دائما always on display، السمات themes، اعدادات الشاشة الرئیسیہ، اعدادات الشاشۃ الرئیسیہ، ایسے ہونا چاہیے یہاں پر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں مرکب توصیفی بن کر پھر اس کے لیے مضاف الیہ بن رہے ہیں. اس کے بعد یہاں دیکھیں تاثیرات. ہم نے پڑھا تھا تاثیر کسے کہتے ہیں؟ انفلوئنس. انفلوئنس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اثر ہوتا ہے نا. تو تاثیر کا مطلب ہوتا ہے افیکٹ. ایک معنی، ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہوگا اس کا، اثر. دینامیکیہ، دینامیکی یعنی ڈائنامک. یہ تاثیرات دینامیکیہ، ڈائنامک افیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وال پیپر ہوتا ہے جو صرف پکچر ہوتی ہے، اور ایک وال پیپر ایسا ہوتا ہے جس کے اندر حرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے نا، چینج ہو رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر پاور محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو ڈائنامک کہتے ہیں اسے. تاثیرات دینامیکیہ، ڈائنامک افیکٹس. تاثیرات حرکیۃ مخصصہ، تاثیرات حرکیۃ مخصصہ، پورے کے پورے مرکب توصیفی ہیں. پرسنلائزڈ اینیمیشن افیکٹس، اینیمیشن حرکیہ، پرسنلائزڈ مخصصہ، افیکٹس تاثیرات. ساؤنڈز اینڈ وائبریشن، الاصوات ساؤنڈ، صوت کی جمع ہے. اہتزاز کہتے ہیں وائبریشن کو، اہتزاز وائبریشن، یاد رکھیں اسے. مستوی الصوت، والیوم. مستوی کہتے ہیں لیول کو، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، والیوم یعنی آواز کا لیول. ٹھیک ہے، مستوی الصوت. ہم کہہ سکتے ہیں والیوم بڑھائیے، والیوم کم کیجئے، تو اس وقت مستوی الصوت استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ. یہاں پر پہلے ہم دیکھتے ہیں موڈ مطلب ہوتا ہے حالت. موڈ کسے کہتے ہیں؟ حالت کو کہتے ہیں. وضع، میں نے بتایا تھا وضع حالت کو کہتے ہیں. یہ بہت استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بتایا تھا میں نے. آج کل خبروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. الاوضاع، حالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے. کہاں گیا آپ یہ؟ الازعاج کہتے ہیں ڈسٹربنس کو، انوائنس کو، تکلیف دینے کو. عدم الازعاج، تکلیف نہ دینا. ڈو ناٹ ڈسٹرب والا موڈ آپ کو رکھنا ہے تو ہم کہیں گے وضع عدم الازعاج. یہاں ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ. اپلیکیشنز ہیں تطبیقات. ایک اپلیکیشن کو کہتے ہیں تطبیق، ایپ جسے ہم کہتے ہیں. بہت سارے ہوں تو تطبیقات، جمع مؤنث سالم. التطبیقات المستخدمہ یا مستخدمہ مؤخرا، ریسنٹلی یوزڈ ایپس. مؤخر مطلب سب سے آخر میں، یعنی ریسنٹلی. المستخدمہ یعنی یوزڈ یا مستخدمہ یوزڈ. تطبیقات applications. Recently used applications التطبيقات المستخدمة مؤخرا.
آپ اگر کہنا چاہو کہ میں نے یہ اپلیکیشنز ریسنٹلی یوز کیے تھے، کچھ ہی دن پہلے یوز کیے تھے، استخدمت هذه التطبیقات مؤخرا، میں نے کچھ ہی دن پہلے یہ اپلیکیشنز یوز کیے تھے. ڈیفالٹ اپلیکیشنز، التطبیقات التلقائیہ، ڈیفالٹ اپلیکیشنز جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ان کو یاد کریں، جی استعمال سر. کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھیے گا.